आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक नंबर 17 में आप सबको खुश आमदीद। आज का सबक जो है वो इस लिहाज से अहम है कि उसमें आज हम नज़ूल कुरान का मकसद जो है वो डिस्कस करेंगे। नज़ूल कुरान का मकसद जो कुरान अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही सूरह स्वाद आयत नंबर 29 में बताया है, उसको आज हम इंशाअल्लाह ताला आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपका जो शौक है कुरान सीखने का उसमें यकीनन इजाफा होगा। ग्रामर में हम फेल अम्र नहीं पढ़ रहे हैं, उसके कुछ नए सिगे पढ़ेंगे। आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। और आज के सबक में 14 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 1040 बार आए हैं। इंशाअल्लाह ताला आज के सबक के इख्तिताम तक हम 208 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 39,571 बार आए हैं। यानी हमारा जो टारगेट है वो 2000 से भी कम अल्फाज का रह जाएगा आज की क्लास के बाद। हमारे नमाज के हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। हमने 6 सूरतें भी जो बुनियादी तौर पे हम सीखते हैं नमाज के लिए, उनको भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया। अब हम कुरान से मुतालिक कुछ अहम बातें जो हैं वो सीखेंगे। वो इसलिए कि हमने इस कोर्स पर रुकना नहीं है। ये कोर्स जो है ये हमारा कुरान समझने के तरफ पहला कदम है और हमने इंशाअल्लाह ताला अब कुरान समझने की तैयारी करना है। ये जैसे होता है ना, बुनियाद रखी जाती है कोई भी इमारत बनाने के लिए, तो ये बुनियाद है जो हमारी इस सफर की बुनियाद है। हमारे इस सफर का पहला कदम है ये QC1, जो हमारा इंशाअल्लाह ताला मजीद 3 हफ्तों में या 2 हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसकी बुनियाद हमारा ये कुरान सीखने की बुनियाद है। और आज हम ये सीखेंगे कि ये क्यों जरूरी है। कुरान के नाजिल होने का मकसद हमारा आज का सबक है। अगला सबक हमारा होगा कुरान आसान है, कैसे आसान है और उसका सीखना कैसे बेहतरीन काम है। और सबक नंबर 19 में हम देखेंगे कि कुरान को सीखने के तरीके। और सबक नंबर 20 जो है हमारा जो फाइनल आखिरी सबक होगा, उसमें हम ये देखेंगे कि हमने कुरान को इस कोर्स में कितना सीखा। हम ये चेक करेंगे कि वो जो एक दावा था हमारा कि 50% अल्फाज कुरान में आने वाले, तो वो किस हद तक सही है। ये हमारा सबक नंबर 20 यानी आखिरी सबक में होगा। सूरह स्वाद आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। कुरान का मकसद नजूल इस आयत से हमें समझ आएगा इंशाअल्लाह ताला। तदब्बुर क्या है? सबसे पहली बात, मकसद नजूल में सबसे पहली चीज है तदब्बुर। तदब्बुर किस चीज पे? इसकी आयात पर, यानी अरबी आयात पर, तर्जमे पर नहीं। कुरान की अरबी समझना जरूरी भी है और आसान भी है, क्योंकि हम जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक हम उस पर तदब्बुर नहीं कर सकते। कुरान करीम का तर्जमा नहीं किया जा सकता। इसके लिए मिसाल, अगर आपके सामने एक इंसानी कलाम पेश किया जा रहा है 4 अल्फाज का, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, अगर आप इसका तर्जमा करें तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो अल्लाह ताला के कलाम का जो तर्जमा है वो किस तरह से हूबहू वैसे उन्हीं अल्फाज में मुमकिन है जिन अल्फाज में अल्लाह ताला ने बयान किया है। आपने अगर कुरान करीम के 100 मुख्तलिफ तर्जुमे भी पढ़ लिए हों तो आपने आम मानों में कुरान मजीद नहीं पढ़ा। जैसे कि आप हम में से सब लोगों ने यकीनन कलाम इकबाल पढ़ा हुआ है।
اس کا بھی اگر ہم ترجمہ پڑھیں، جو ان کا اردو تو کلام ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن جب ہم فارسی کا ترجمہ بھی پڑھ رہے ہوں تو ہمیں ان کی بات اس طرح سے کلیئر نہیں ہوتی جو کہ فارسی دانوں کو ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں عربی سیکھے بغیر؟ قرآن کی زبان تو عربی ہے، تو قرآن پاک تو صرف عربی قرآن کریم ہے، تو اس کو ہم عربی سیکھے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن کی جو تلاوت کا ثواب ہے اس کی نفی نہیں کی جا رہی، کہ اگر آپ کہیں کہ ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ثواب نہیں، وہ ثواب جو ہر حرف پہ 10 نیکیاں، وہ تو اپنی جگہ قائم ہے، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، اور نہ ہی اس کی ترجمہ کرنے کی جو قدر ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ ترجمہ بھی اہم ہے، لیکن ہم اس ترجمے سے ہی سیکھیں گے، لیکن یہ ترجمہ جو ہے یہ اصل منزل نہیں، یہ ایک صرف پل کا کام دے گا۔ ہمارا قرآن سمجھنے کے لیے یہ جو ترجمہ ہے یہ اصل نہیں ہے، منزل نہیں ہے، یہ پل کا کام دے رہی ہے، یہ ہمیں سیکھنے میں مدد دے گی۔ جیسے عربی جو ساری انگلش زبان جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، شروع میں آپ صرف اس کا میننگز یاد کرتے ہیں نا، پھر آہستہ آہستہ اس کو مزید سمجھتے ہیں، خود اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں، اپنے الفاظ میں سوچتے ہیں، اور یہاں تک کہ پھر آپ اپنی جو تھنکنگ ہے وہ بھی اس زبان میں کرنے لگ جاتے ہیں، انگلش میں یا جو بھی آپ زبان سیکھنا شروع۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید سیکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ عربی زبان، قرآن کی عربی زبان ہمیں آتی ہو، اور قرآن کی عربی زبان سیکھنا مشکل نہیں ہے۔ عربی آیات کا ایک خاص اثر جو ہے وہ بھی اپنی جگہ قائم ہے، جیسے ہر حرف پر 10 نیکیاں، سورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات ہم لوگوں کو پتہ ہے، ہم پڑھتے ہیں، جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے بہترین اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہوئے۔ اس کے علاوہ اور قرآن مجید میں بہت سی دعائیں ہیں، ان کے خاص اثرات ہیں، لیکن ان اثرات کا بھی اصل وہ جو اضافہ ہے یا جو اصل اثر ہے وہ تب ہوگا جب آپ اس کو سمجھیں گے، اور ایک جب آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے نا قرآن مجید، تو ایک نورانی وولٹیج جو دل کو چیر کر اتر جاتا ہے صرف محسوس ہوگا آپ کے اپنے اندر، فیل ہوگا۔ ترجمے سے وہ فیل آپ کو کبھی آ ہی نہیں سکتی جو فیل آپ کو قرآن عربی زبان میں سمجھ کر آپ کو فیل آئے گی۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں جس میں قرآن کے نازل کرنے کا مقصد بیان کیا گیا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب، کتاب کو دیکھ کر آپ کو کیا پتا چل رہا ہے؟ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ چیٹ باکس میں لکھ کر بتائیے، کتاب کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ جی، اسم ہے، بالکل ٹھیک۔ ثنا ذوالفقار ادیبہ کوثر جی، بالکل ٹھیک، اسم ہے۔ فریدہ امجد ناؤن ہے، سالارے بالکل ٹھیک، اسم یعنی ناؤن ہے۔ اور ہمیں کیسے پتا چلا؟ ارمین بنت یاسر، بالکل ٹھیک۔ اس کے آخر میں دو پیش ہیں، دو پیش کی تنوین ہے، اس وجہ سے یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ اسم ہے۔ اور کتاب کی جمع کتب ہے۔ کتاب، یہ کتاب، اب کون سی کتاب؟ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کو۔ انزلناہ، انزلناہ، انزلنا، انزلہ، ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، سوری اس نے اتارا، اس نے نازل کیا، تو انزلنا جیسے بالکل ویسے ہی ہے جیسے فعلنا، اور آپ نے دوسرے الفاظ افعال پڑھے ہیں ہم کے لیے۔ انزلنا، اتارا ہم نے، کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم نے اتارا اس کو۔ اس کے دو ٹکڑے ہوں گے، انزلنا اور ہم نے اتارا اس کو، کس کو؟ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، الیکا، آپ کی طرف۔ اس وقت تو مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اصل میں یہ تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے کہ یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، مبارکن برکت والی۔ اچھا، مبارک کے ٹکڑے نہیں ہوں گے، مبارکن برکت والی ہے۔ جیسے عید مبارک کا مطلب ہوتا ہے نا کہ یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو، یا کسی بھی چیز پہ ہم مبارک دیتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ برکت والی ہو۔ تو یہ کتاب جس کو ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف، برکت والی ہے۔ اب یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، الحمدللہ، یہ ہم جانتے ہیں۔
اب برکت والی کیسے ہے؟ برکت کے معنی ہے کسی بھی نعمت کا ملنا، قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، یعنی زیادہ ہوتے رہنا۔ یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے۔ برکت جو ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب بھی برکت والی ہے، اور اس کتاب کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ بہترین مہینہ بن گیا، جیسے کہ رمضان الکریم۔ جس رات یہ اترا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی، صرف اس کے اترنے سے۔ کون سی رات؟ شب قدر۔ اس رات، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے نا۔ تو سوچئے جو صرف اس کے اترنے سے وہ مہینہ، وہ رات اتنی برکت والی ہو گئی، تو یہ خود کتنی برکت والی کتاب ہوگی جس کے صرف اترنے سے ہی وہ رات اور وہ مہینہ برکت والے ہو گئے۔ آج جس مہینہ یہ اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہے۔ جس رسول پر یہ اتری وہ سب سے افضل رسول بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اور جس شہر میں یہ اتری یعنی مکہ مکرمہ، وہ قیامت تک کے لیے بہترین اور امن والا شہر قرار دیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کتاب کی اپنی برکت کا کیا عالم ہوگا کہ اس کی وجہ سے جو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ ان سب میں اتنی برکت ہوئی، ان سب میں اتنی خوبیاں ہوئی، تو اس کتاب کی خود برکت کا کیا عالم ہوگا۔ اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا۔ جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئی۔ اگر ہم اسلامک ہسٹری اٹھا کر پڑھیں تو بلکہ ہمیں سے موسٹلی لوگوں نے پڑھی بھی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ یعنی جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم، حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کی شہادت محرم میں، یہ سب ان کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگیاں کس وجہ سے قابل تقلید ہوئیں؟ صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے۔ اور وہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کی سپر پاور بن گئے۔ آج کل تو سپر پاور جو ہے وہ امریکہ کو سمجھا جاتا ہے نا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب قرآن نازل ہوا اس کے بعد 100 سال کے اندر اندر مسلمان دنیا کی سپر پاور بن گئے تھے اور علم و اخلاق کے ماڈل بن گئے تھے۔ لوگ ان کو فالو کرتے تھے، اور پورے 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت تک جس وقت تک مسلمان کچھ حد تک ہی صحیح قرآن سے جڑے رہے تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں سے آگے رہے۔ لیکن بدقسمتی سے جیسے ہی ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا ویسے ہی مسلمان پستی کا شکار ہو گئے، اور آج یہ عالم ہے کہ دنیا میں ہم مسلمانوں کی کوئی ہی عزت قدر نہیں ہے۔ لیکن آج بھی اگر تمام مسلمان قرآن سے جڑ جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ آج بھی مسلمان جو ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت یعنی سپر پاور بن سکتے ہیں۔ اب اس تصور کے ساتھ کہ یہ برکت والی کتاب ہے، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہ ہمیں اس سے جڑے رہنے کی توفیق دے، اس حصے کی پریکٹس کریں۔ کتاب انزلنہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے۔ اگلا حصہ، لیدبروا آیاتہ، لیدبروا، لی تاکہ۔ ہم نے لی کا ایک مطلب پہلے بھی پڑھا ہوا، یاد ہے کسی کو؟ چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیں ہم نے کیا مطلب پڑھا تھا پہلے لی کا؟ لی یا لا کا ایک مطلب پڑھا تھا نا، اس کو پورا ٹیبل پڑھا تھا ہم نے۔ جی بالکل ٹھیک، سنا ذوالفقار کہہ رہی ہیں لیے، جی بالکل ٹھیک، لیے ہم نے پورا ٹیبل پڑھا تھا، لاہو لہم۔ لیکن اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی، ارمین بنت یاسر بالکل ٹھیک، کہ لی جو ہے یہ مختلف جگہوں پر مختلف میننگ میں آتا ہے، یہ 3 مختلف معنوں میں آتا ہے۔ جی سالارے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیے لی کے معنی، لی لیے کے معنی میں بھی آتا ہے، لی تاکہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور لی جو ہے وہ یقیناً کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور یہاں پر یہ آیا ہے تاکہ کے معنی میں، لی یدبرو، لی تاکہ، یدبرو
وہ غور کریں، تاکہ وہ غور کریں، وہ سب غور کریں. اب کون غور کرے؟ جن پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے، تاکہ وہ غور کریں. آیاتی ہی، آیت یعنی نشانی بھی کہتے ہیں، آیت بھی. آیت کی جمع ہے آیات، اور یہاں پر جمع ہی استعمال ہوئی ہے. آیات، آیاتی ہی، اس کی، کس کی آیات؟ جس کتاب کی بات ہو رہی ہے، قرآن مجید کی. تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. ولی یتذکر، اور تاکہ وہ نصیحت پکڑے. اس کے 3 ٹکڑے ہوں گے، وا لی یتذکر. وا اور لی، تاکہ یتذکر، نصیحت پکڑے. اب یہاں پر جو لی دونوں جگہ پر آیا ہے وہ تاکہ کے معنی میں آیا. لی یدبروا آیاتی ہی، تاکہ وہ آیات پر غور کریں. ولی یتذکروا، اور تاکہ وہ نصیحت پکڑے. اولو الالباب، اولو کہتے ہیں والے، اولی جمع اولو، والے ایک لفظ جو یوز کرتے ہیں کسی سے ریلیٹڈ چیز کو ہم یوز کرتے ہیں. تو یہاں پر جیسے اولو الالباب، عقل والے، لب کہتے ہیں عقل کو، الباب اس کی جمع ہے، اولو الالباب. تو یہاں اس آیت کے اس حصے میں، اور تاکہ وہ نصیحت پکڑے. کون نصیحت پکڑیں گے؟ ظاہر سی بات ہے عقل والے نصیحت پکڑیں گے. تو اب ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا ہمیں یہ والا مقصد نزول، لیکن ہم نے یہ دیکھنا کہ یہ ہم نے کرنا کیسے. تدبر اور تذکر ہم نے دیکھ لیا کیا ہے، تدبر سمجھنا اور تذکر نصیحت پکڑنا. تو اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کرنا کیسے ہے. پہلی بات تدبر اور تذکر میں، تدبر کا مطلب تدبر غور کرنا، تذکر نصیحت حاصل کرنا. یعنی اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا. اور کیوں عمل کرنا ضروری ہے؟ تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں ہمیں حاصل ہو سکیں. اب نصیحت کرنے کے لیے پہلے بات کی گئی ہے تدبر کرنے کی. جب تک تدبر نہیں کریں گے نصیحت بھی نہیں حاصل کر سکیں، اور جب تک نصیحت نہیں حاصل کریں گے تو آپ کی زندگیاں نہیں بدل سکتی، نہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے. تو تدبر کیا اور کیسے؟ تدبر غور کرنا کیسے؟ سب سے پہلی بات، اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تدبر کی ضرورت نہیں ہوتی. اخبار کوئی بھی پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ اخبار پڑھ سکتا ہے، چاہے اس نے کسی بھی چیز میں ڈگری ہو. لیکن کیا آپ سائنس کی کتاب اسی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ کہ آپ نے زندگی میں پڑھی تو آرٹس ہو، لیکن آپ کے سامنے فزکس کی کتاب رکھ دی جائے تو کیا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں. کیا آپ اس پر غور کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیونکہ غور اسی وقت کر سکیں گے جب وہ سمجھے گا. اور خود سے غور کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ خود سے غور کریں گے تو ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے نا. اور قرآن کو کس طرح ہم زندگی میں لائیں گے؟ اس کے لیے پہلے قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھ لیجیے کہ ہمارا قرآن سے تعلق کیسے ہونا چاہیے. پہلے قرآن سے ہمارا تعلق جڑے گا تو ہم اس کو زندگی میں لائیں گے نا. کسی بھی چیز کو، کسی بھی انسان کو جب ہم زندگی میں لاتے ہیں تو کیسے لاتے ہیں؟ پہلے اس کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہیں، ریلیشن شپ بناتے ہیں، پھر ہی وہ ہماری زندگی میں آتا ہے. تو یہ جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی جیتی جاگتی کتاب ہے، یہ بھی ہماری زندگی میں آئے گی تو اسی وقت آئے گی نا جب ہم اس سے اپنا تعلق بنائیں گے. تو تعلق کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، یہ تعلق راست یعنی ڈائریکٹ ہونا چاہیے، شخصی یعنی پرسنل ہونا چاہیے، طے شدہ یعنی پلانڈ ہونا چاہیے، اور متعلق یعنی ریلیونٹ ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں راست کیسے. قرآن اللہ کا کلام ہے، الحمدللہ ہم سے مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں. اور یہ کوئی بے جان کتاب نہیں، یہ زندہ کتاب ہے. اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے. دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں، کسی بھی رائٹر کی لکھی ہوئی، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ اس کو پڑھ رہے ہو تو اس کے رائٹر کو اس وقت پتا چل رہا ہو کہ وہ میری کتاب فلاں بندہ پڑھ رہا ہے؟ کسی بھی رائٹر کی آپ کتاب اٹھا لیں، اس رائٹر کو کم از کم نہیں پتا ہوگا کہ اس وقت یہ بندہ میری کتاب پڑھ رہا ہے. لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے جس وقت ہم اس کو کھولتے ہیں، جس وقت ہم اس کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس وقت یہ کتاب پڑھ رہا ہے، اس لیے یہ زندہ کتاب ہے. جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے. اور
اگر ہم اس کو پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے. اور ڈائریکٹ تعلق اسی طرح سے ہمارا اس سے ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اس کتاب کے لکھنے والے یعنی اللہ کریم کو پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ یہ میری کتاب پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے یا سمجھ رہا ہے، تو اب وہ اس کے بعد کیا کرتا ہے فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اب پڑھی تو کچھ دیر کے بعد اللہ کو پتا ہوگا. نہیں، اگر ہم اب پڑھ رہے ہیں تو اللہ کو پتا ہوگا کہ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں. ہم اس کلاس میں بیٹھے ہیں، ہم قرآن پہ غور کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم اس کی کتاب پہ غور کریں. ابھی پتا ہے، اسی وقت پتا ہے، یہ نہیں کہ بعد میں پتا چلے گا. تو اس سے زیادہ ڈائریکٹ چیز تو کوئی نہیں ہو سکتی نا. دوسری چیز شخصی یعنی پرسنل. جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے ہے. اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے، فلاں مشرکوں کے لیے، فلاں منافقوں کے لیے اور فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے. ایسا نہیں ہے. جو بھی آپ پڑھیں، جو بھی آیت پڑھیں، جو بھی لفظ پڑھیں، وہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ میرے لیے ہے، میری اپنی ذات کے لیے ہے. اور یہ غور کرنا ہے اس پہ کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو یقینی طور پہ بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو یہ آپ کو خود ایکسپیرینس میں آئے گا کہ آپ قرآن کو کھولیں گے اور اس کی کوئی بھی چیز آپ پڑھ رہے ہوں گے تو جو آپ کے اس دن سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہوگی، کوئی کام ہوگا رکا ہوا، کچھ بھی ہوگا، کوئی بات آپ کو پریشان کر رہی ہوگی، کوئی چیز سٹریس دے رہی ہوگی، کوئی چیز خوشی دے رہی ہوگی، آپ یقین کریں گے وہ کتاب آپ کو اس قرآن مجید میں موجود ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، پرسنل بنایا، شخصی. یعنی ہم نے یہ احساس کرنا ہے جب بھی ہم نے کوئی بھی آیت پڑھنی ہے تو ہم نے صرف یہ فیل کر کے دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے یہ صرف اور صرف میرے لیے ہے. اللہ نے آج کے دن اس وقت میرے پڑھنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی ہے اور میرے سمجھنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی. آپ اس کو ایک دفعہ فیل کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتاب آپ کے لیے کتنی پرسنل اٹیچمنٹ ہے، اس میں کتنی بیسک. آپ یہ ایکسپیرینس میں خود کر چکی ہوں، یہ ایکسپیرینس میں نے بہت سارے لوگوں سے سن چکی ہوں کہ یہ ایسا ہوتا ہے. ایک دن آپ نے صدقے کے بارے میں کچھ سوچا، آپ نے اس دن کتاب قرآن پاک کھولا، اس میں صدقے کے بارے میں آیت آ گئی. ایک دن آپ نے پریشان ہے، کوئی کسی بھی بات پہ پریشان ہے، قرآن پاک کھولیں گے آپ کو کوئی آیت ایسی نظر آ جائے گی. اور یہ نہیں کہ آپ شعوری طور پہ آپ روٹین میں کھول رہے ہیں، لیکن آپ کو وہ ڈائریکٹ آپ کے لیے پیغام دیتی ہوئی آیت اس میں مل جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تیسری چیز طے شدہ یعنی پلانڈ. یہ ہم سب مانتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، لیکن آج سے ہم کہیں گے کہ آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام یا پڑھنے والے کا نام. یعنی جو بھی آیت ہم ڈیلی پڑھیں گے وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اگر ہم اس پہ غور کریں گے تو یہ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ اللہ نے یہ آج کے دن آج کے ٹائم پہ یہ اللہ نے میرے لیے لکھا تھا کہ میں نے یہ پڑھنی ہے یا میں نے سننی. جیسے آج کی آیت ہم سورہ سعد کی آیت نمبر 29، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ آج ہم نے یہ آیت سننی ہے اور سمجھنی ہے. یہ پلانڈ ہے، اللہ تعالیٰ کا پلان ہے. یہ ریلیونٹ متعلق. اب ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، اگر آپ کسی اسکالر کے پاس، کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے لیے مشورے کے لیے جائیں تو کیا وہ آپ سے پیاز کی قیمت کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے گا؟ نہیں، ایسا تو نہیں. وہ تو تعلیم کے بارے میں بتائے گا. کوئی بزنس مین آپ کو ملتا ہے، آپ اس سے اپنے بزنس کے لیے مشورہ لینا چاہ رہے ہیں تو کیا وہ آپ کو آپ کی فزکس کی کتاب کے بارے میں بتانا شروع کر دے گا؟ نہیں. یعنی جو بھی شخص ہے، جو بھی جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ اس سے متعلق بات ہی کرے گا نا، جو اس کی فیلڈ ہے. تو جب ہم قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اللہ کی تذکیر یعنی یاد دہانی غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ نے ایک چیز آپ کو سنائی ہے تو اس دن یہ آپ نے پڑھی ہے. جب آپ نے پڑھ بھی اس مقصد سے رہے کہ قرآن کو ہم سب جانتے ہیں قرآن ہدایت ہے، ہادی ہے، تو قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آیت جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہمارے لیے غیر متعلق ہے، ریلیونٹ نہیں، ارریلیونٹ ہے؟ نہیں، وہ ریلیونٹ ہے. یعنی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اے اللہ آپ نے مجھے یہ آیت آج ہی کیوں سنائی، آج ہی کیوں میں نے یہ آیت پڑھی. اب ہمیں تعلق معلوم ہو گیا ہمارا
डायरेक्ट, पर्सनली, रेलेवेंट, प्लान्ड, ये हमारा ताल्लुक है कुरान के साथ। अब हम अगली बात करते हैं तदब्बुर कैसे करेंगे। जब ताल्लुक मालूम होगा तभी हम तदब्बुर करेंगे ना, पहले ताल्लुक बनाएंगे ना। अब यहाँ पर एक आम आदमी के लिए, स्कॉलर्स के लिए नहीं है। आप कहेंगे ये तो बड़े बड़े स्कॉलर्स के पास तो बहुत सारे तरीके हैं तदब्बुर करने के। ये आप जैसे मेरे जैसे आम लोगों के लिए एक तरीका बताया जा रहा है तदब्बुर का। सबसे पहली चीज, मुतालिया पढ़ें जैसे हम रोज पढ़ते हैं। तसव्वुर करें, जैसे हम हर आयत, जो भी हम आयत पढ़ते हैं हम उसके बाद कहते हैं ना कि इसको तसव्वुर के साथ, एहसास के साथ पढ़ें। कि ये तसव्वुर करें ये आयत मेरे लिए ही उतरी है, मैंने इसको कैसे अपनी जिंदगी में लाना है। फील करें उसको एहसास के साथ। अब तदब्बुर और तजक्कुर के लिए चार शराइत हैं। सबसे पहली तवज्जो यानी कंसंट्रेट। जब आप कुरान सीखने के लिए बैठे हैं, इस क्लास में बैठे हैं, तो आपकी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन, पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो इस पर होनी चाहिए। 1 घंटे के लिए हफ्ते में 2 दिन क्लास है। आप अपने सारे जरूरी गैर गैर जरूरी काम एक साइड पे रख दें, और उस वक्त आपकी सारी की सारी तवज्जो जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस क्लास में होनी चाहिए। और जब आप ये, मैंने शुरू में भी ये बात आपको बताई थी कि जब आप ये शुरू क्लास लेना शुरू करेंगे, कि उसी में आप शुरू करेंगे, तो शैतान आपकी राह में रोड़े अटकाएगा। आपको रोज इस टाइम पे कोई जरूरी काम आएगा, लेकिन जितना भी जरूरी काम हो कुरान सीखने से जरूरी नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान सीखना इमरजेंसी है हमारे लिए। तो अपनी तवज्जो 1 घंटे के लिए सिर्फ इस क्लास पर रखें। फहम यानी अंडरस्टैंड, कुरान की आयत को समझ कर पढ़ें, बार बार पढ़ें। इन आयात की मुख्तसर तशरीह या तफसीर का गौर व फिक्र के साथ मुतालिया कीजिए। आपके साथ हर क्लास के बाद पीडीएफ शेयर की जाती है। हर आयत को सामने रख के, उसकी पीडीएफ स्लाइड को सामने रख के उस पर बार बार पढ़ें, उस पर गौर करें। तसव्वुर, जहां मुमकिन हो वहां पर तसव्वुर का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अच्छी तरह गौर व फिक्र कर सकें। मसलन जमीन और आसमान का जिक्र हो तो उनके फैलाव का तसव्वुर कीजिए। रब्बुल आलमीन का जिक्र हो तो मुख्तलिफ जहानों और उनकी बेशुमार मखलूकात का जिक्र करें। तसव्वुर भी हो गया, एहसास। नेमतों का जिक्र हो तो शुक्र का एहसास करें। जब हम कुरान मजीद में हमें आके ये नेमतों का जिक्र हो तो अल्लाह ताला के साथ शुक्र का एहसास करें। जन्नत का जिक्र हो तो शौक और उम्मीद हो कि अल्लाह ताला हमें जन्नत का बासी बनाए। जहन्नम का जिक्र हो तो खौफ और डर हो कि अल्लाह ताला हमें इससे पनाह दे। और ये हमारे पास ये जो चार, ये एक सर्कल था, हम पहले दिन से पढ़े आ रहे हैं कि मुताले के बाद हमने क्या करना है, दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग। और दरमियान में क्या लिखा जा रहा है, तसव्वुर और एहसास। ये क्यों जरूरी है? जब तक आप एक चीज को इमेजिन नहीं करते, जब आप तक आप एक चीज को फील नहीं कर सकते, तो आप उसके बारे में, उसको कैसे उस पर तदब्बुर करेंगे, उस पर कैसे गौर व फिक्र करेंगे? तो सबसे पहले उसको फील करें, उसके बाद दुआ करें अल्लाह ताला से, एहतसाब करें अपने आप का, फिर प्लान बनाए, और फिर उसके बाद लोगों तक ये बात पहुंचाएं। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ अपने आप तक नहीं रखना, तबलीग बहुत जरूरी है। ये बहुत अहम हिस्सा है इस सारे प्रोग्राम में। तजक्कुर, अब तदब्बुर हो गया, अब हम तजक्कुर देखते हैं। तजक्कुर का सादा तरीका, सबसे पहली चीज दुआ। हर अमल की दुआ, एक इब्तिदा जो है वो दुआ से करनी है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही हमें, जो हमें हर काम सीखने में मदद देता है, वो ही कुरान सीखने में, उस पर गौर करने में हमें मदद दे सकता है। दूसरी बात, एहतसाब। गुजरे हुए दिन का या हफ्ते का या महीने का या साल का एहतसाब करें कि क्या मैं, जो अल्लाह ताला ने मुझे ये बात बताई है, जो मैं जिस पे गौर कर रहा हूँ, क्या मैं इसके मुताबिक पहले अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ या नहीं। उसके बाद प्लान करें, अगले हफ्ते, अगले दिन, अगले महीने, अगले साल, वैसे अगले दिन या हफ्ते का। क्योंकि प्लान जो है वो हमारा, जितना हम थोड़ा टाइम के लिए प्लान करेंगे उतना प्रैक्टिकल ज्यादा होगा। ठीक है। अब दुआ,
قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے. جو بھی آیت قرآن کی پڑھ لیں گے وہ عمل کے لیے. ہر عمل کی ابتدا دعا سے. جیسے کہ ہم نے تدبر اور تذکر کا پڑھ رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر اور تذکر کی توفیق دے. السلام علیکم وعلیکم السلام. ڈاکٹر. ہم سب کے استاد جناب ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب موجود ہیں. وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر اپنی ویڈیو بھی آن کریں تو ہمارے لیے بہت باعث افتخار ہوگی سر. جی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں؟ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب ہمارے آپ سب کے استاد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وعلیکم رب السلام ورحمۃ اللہ العالمین. وبرکاتہ سر. جی سر. جی جزاکم اللہ خیر. فرسٹ آف آل الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ماشاء اللہ آپ لوگ لگتا ہے کہ ٹورڈز دا اینڈ آف فرسٹ کورس ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور استقامت دے. میرے لیے بھی دعا کیجیے. یعنی ہم سب کے لیے چاہیے، اس لیے کہ جب بھی ہم قرآن کا پروگرام شروع کرتے ہیں تو شیطان آپ کو ملین ایکسکیوزز اور ہزاروں قسم کی مصروفیات یاد دلائے گا اور پوری کوشش کرے گا کہ یہ سلسلہ جاری نہ رہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ سے، میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنا بہت ضروری ہے. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اسی طرح دوسری دعا بھی ہو سکے تو یاد کریں، تھوڑی سی لمبی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس میں اسماء حسنہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست دعا سکھائی ہے، جو کہ پریشانی، غم اور فکروں کی علاج کی بھی دعا ہے. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. تو یہ دعا اگر انہیں یاد کر لیں ہم، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور اور فکروں، پریشانیوں اور غم کا علاج بنا دے، دور کرنے والا بنا دے. تو یہ دعا. اور پھر رب زدنی علما، اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعاؤں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بہانہ، کوئی چیز جو ہے اس کے بیچ میں آئے. اور اگر کسی وجہ سے کلاس مس بھی ہو گئی تو اسی وقت جو ہے ماشاءاللہ اب تو سارے ٹولز موجود ہیں، ویڈیو موجود ہے، آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، یعنی فون میں آپ جو ہے آئی ہوپ کہ اس کو انسٹال کر چکے ہوں گے، تو اس کو ضرور آپ کریں. انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس میں اور مزید ترقی عطا کرے گا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے. تو پھر سے میں ہمارے جو بھی ٹیچر ہیں جو اس کو آرگنائز کرنا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور سارے لوگوں کو، آپ اسٹوڈنٹس کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ہمت دے اور استقامت دے، صبر دے کہ یہ کام جاری رہے. بس اور کچھ تو میرے پاس نہیں ہے کہنے کے لیے. جو بھی چیزیں ہیں وہ تو ماشاءاللہ کورس میں موجود ہیں. تو اگر آپ کا کوئی کامنٹ، کویسچن، سجیشن ہے تو ضرور بتائیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. بہت زیادہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ میری کلاس میں موجود ہیں. اور مجھے کبھی ہمیشہ جب میں ریکارڈنگز پرانی دیکھتی تھی الفلاح منزل کی یوٹیوب پہ، تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ میں کبھی بھی لائیو سیشن میں آپ کے ساتھ نہیں رہی نا. تو مجھے کافی دفعہ یہ چیز فیل ہوتی تھی کہ جب سے میں نے اسٹارٹ کیا، بائی چانس کوئی ایسا لائیو سیشن ہوا نہیں آپ کے ساتھ نا جو سب کے لیے ہو. تو آج مجھے حقیقتاً میں اپنی فیلنگس ایکسپلین نہیں کر سکتی، جس طرح سے میں اس وقت میں فیل کر رہی ہوں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ جو کورس آپ نے ڈیزائن کیا ہے، آلدو مجھ تک بہت لیٹ پہنچا ہے، مجھے تو آلموسٹ 3 ایئرز ہونے والے ہیں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا سیکھنا.
تو مجھے تو لگتا تھا کہ یہ پہلے میں نے بہت دفعہ سوچا کہ میں کس طرح عربی لینگویج سیکھوں، یا مطلب میں چاہتی تھی کہ جیسے ہم انگلش اردو کی چیزیں پڑھتے ہیں نا، ویسے ہی ہم قرآن پاک کو پڑھیں نا، کہ ہمیں خود بخود سمجھ آ رہی ہو. تو مجھے کچھ بھی اس میں نہیں وہ ہو رہا تھا کہ میں لینگویج سیکھنے کی بھی ٹرائی کی، وہ بھی نہیں کر پائی. تو یہ جب کورس سٹارٹ ہوا ہے الحمدللہ سر کاشف سہیل ملک کے ساتھ ہم نے کیا تھا پہلا کورس، تو مجھے مجھے جیسے لگتا تھا کہ کورس ڈیزائن ہی شاید میرے لیے ہوا تھا، جیسے میں جو چیز چاہ رہی تھی نا وہ چیز مجھے مل رہی تھی. اور آج جب آپ کا مجھے پتا چلا کہ آپ میری کلاس میں ہیں، تو یقین کریں کہ میرے لیے اس سے بڑی شاید میری لائف کا سب سے جو ہے نا خوشی کا مومنٹ، وہ یہ ہے کہ آپ میری لائیو کلاس میں اس وقت موجود ہیں. اور میری کلاس میں سے اگر کوئی آپ سے کچھ کہنا چاہے یا کوئی بات کرنا چاہے تو، یا کوئی کوشچن یا کوئی سجیشن دینا چاہے، تو میں چاہوں گی کہ کوئی بھی ہینڈ ریز کر کے اگر چاہے تو وہ کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جنہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے، اور ہماری یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس وقت لائیو ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. تو اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کائنڈلی ہینڈ ریز کر کے تو بات کر سکتے ہیں. شاید لوگوں کے پاس سوال نہیں ہے، کوئی بات نہیں. میں نے نہیں ابھی آپ کو ایک فونٹ بھیجا ہے، جی یہ جی اردو کا فونٹ، اس کو انسٹال کر لیں تو یہ جو سلائیڈ پہ کچھ بگڑی شکل میں اردو آ رہی ہے انشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گی، پورا نستعلیق فونٹ میں آ جائے گی. جی کوئی صاحب کہہ رہے تھے، بسم اللہ. جی ڈاکٹر صاحب، میں الحمدللہ کلاس میں میرے کلاس میں آپ تشریف لائے تھے. تو ایکچولی سر جی یہ جی QC 1 ہوتی ہے، لوگوں کو اتنا انٹروڈکشن ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ، کوشش تو کرتے ہیں ہم بہت زیادہ انٹروڈکشن کرواتے ہیں آپ کا شروع میں ہی. تو QC 2 کا میرا فنش ہوا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بات کی تھی. انشاءاللہ آپ کو اس میں ویلکم کریں گے سر، تو تھوڑا سا آپ کو ٹائم دیں گے. ارشد اقبال ملک صاحب بھی ہوں گے ہمارے، اور بھی ٹیچرز ماشاء آئیں گے. اللہ. تھوڑا سا آپ کا انشاءاللہ اس میں انٹروڈکشن. لوگ QC 2 والوں کو جب پتہ چلا میں نے آپ کی یہ ریکارڈنگ بھجوائی ہے تو بہت زیادہ جی خوش تھے. ایکچولی نئے لوگ ہوتے ہیں QC 1 QC 2 تک کافی فیملیئر ہو چکے تھے آپ سے. انشاءاللہ پھر آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو ضرور ضرور یہ میں انشاءاللہ. سمجھتا اور ہوں یاد صاحب کی بڑی محنت کاوش ہے، شکریہ ان کا بھی اور آپ کا بھی سر. بڑا لف تھینک سر. باقی جتنا سر آپ نے کورس جس طرح ڈیزائن کیا ہے سر، اس میں ہر کورس میں انشاءاللہ ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ اتنی اسٹرگل اتنی محنت کے بعد سر آپ نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے سر. برحال سر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور مزید ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. جزاکم اللہ خیر سر. آمین آمین آمین، جزاک اللہ خیر. اور وہ فونٹ ضرور انسٹال کر لیں تو یس سر، یہ اردو کا انشاءاللہ ڈسپلے سر، جو ہے نا صحیح ہو جائے گی. انشاءاللہ سر. جی سر، جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ تو پھر ملاقات ہوگی پھر کسی اگلے کورس میں. انشاءاللہ دعا میں تعالیٰ. یاد نہیں رکھیں. سر اجاز کی کلاس بھی انشاءاللہ انشاءاللہ میں کل جوائن کروں گی، کیونکہ میرے لیے بھی یہ بہت آنر ہے. ہم دونوں الحمدللہ میری کلاس کو کنڈکٹ کرنے میں بردر اجاز جو ہیں یہ بہت ماشاءاللہ سے ہیلپ فل ہیں. ہماری ساری ٹیم بڑی اچھی، مطلب ڈاکٹر ارشد اقبال ملک صاحب کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں سب الحمدللہ. اور لیکن پھر وہی بات ہے کہ اصل کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے ہم اردو اسپیکنگ کے لیے یہ اس چیز کو اتنا آسان بنایا. اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کی کتنی زیادہ آپ کی ایفرٹ ہے اس میں. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے، اور آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہم سب کو آخرت میں بھی جنت کا ساتھی بنائے، اور آسانیاں کرے، اس کورس میں بھی ہمارے لیے آسانیاں کرے. جزاک اللہ. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جنہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے QC 1 سے لے کے QC 7 تک. اور یہ آپ کو اس کورس QC 1 کو کر کے بھی پتہ چل رہا ہوگا، اور آگے جیسے جیسے ہم سیکھتے جاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشکل چیزیں انہوں نے ہمارے لیے کتنی آسان بنا دی. وہ جو ایک پہلے لیسن میں اگزامپل دیتے ہیں نا یومنون کے ساتھ، وہ جو ایک کافی ساری لمبی چوڑی لسٹ ہوتی ہے کہ اس سے دیکھ کے ہم گھبرا جاتے ہیں. تو وہ ہم نے QC 1 میں صرف یہی سیکھا کہ یومنون کیا ہے، لیکن وہ جو پوری کی پوری لائن ہے وہ یاد نہیں کرنی، وہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے QC 5 تک آتے آتے. تو وہ دیکھیں گے کتنی مشکل چیز ہے. اگر آپ کسی عام انسان سے بات کریں گے یا کسی عربی دان سے بھی بات کریں گے تو وہ یہ کہے گا، جو عربی لٹریچر کے جو ٹیچرز ہیں، کہ عربی کی گرامر بہت مشکل ہے. لیکن
اور میں نے اپنے ساتھ بہت سارے لوگ کو کورسز کرتے دیکھا جو عربی کا قرآن پاک کا اور گرامر کا کورس الگ سے کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ گرامر بہت مشکل ہے. اور یہ کورسز کرنے کے بعد جب ہم وہ گرامر کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم اپنی اردو پڑھ رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے. اور یہ صرف اور صرف ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی مہربانی ہے جنہوں نے یہ کورس اتنی محنت سے ڈیزائن کیا اور ہم سب تک پہنچایا. چلیں جب ہم اپنی کلاس کو کنٹینیو کرتے ہیں. پہلے بات ہو رہی تھی دعا کی، لیکن دعا بہت ضروری ہے، لیکن اگر ہم صرف دعا کر کے بیٹھے رہیں گے تو خود بخود تو کوئی کام نہیں ہوگا. تو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کے سامنے ایک مثال ہے، اگر آپ کا بیٹا یا آپ کا کوئی بہن بھائی، آپ خود کوئی ایگزام دیتے ہیں اور صرف دعائیں کرتے رہیں، کتاب نہ کھولیں نہ اسکول جائیں، تو کیا آپ وہ ایگزام کلیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے کی ہمت دے، ہمیں اس قرآن کو سیکھنے کی توفیق دے، اور اس پہ ہم کوئی کام نہ کریں؟ تو ایسا تو ممکن نہیں ہے نا. تو احتساب کرنا ہے کہ کیا ہم نے پچھلے دن یا پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے ہم نے کوشش کی قرآن کو سیکھنے کی. اور جب ہم احتساب کر لیں گے اپنا، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پلان بنانا ہے اگلے دن یا ہفتے کے لیے. ایک سینگ ہے کہ اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. مثال کے طور پر، اب اگر آپ کھانا کھانے کا پلان بناتے ہیں، باہر سے کھاتے ہیں، بازار سے خرید کے کھاتے ہیں، گھر میں بناتے ہیں، گھر سے کس سے بنواتے ہیں، پلان بناتے ہیں نا. اگر آپ نہیں بناتے تو کیا ہوں گے؟ آپ نے بھوکے رہنے کا پلان بنایا کیونکہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز، کوئی بھی پلان بناتے وقت اس کو علماء کرام سے چیک ضرور کروا لیں قرآن سیکھنے کے لیے کہ یہ پلان جو میں بنا رہا ہوں، یہ بنا رہی ہوں، کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے، یہ صحیح ہے. ہم انشاءاللہ اگلے کورسز میں ہمیں اس کورس یہ جو QC1 کے بعد QC2 QC3 وغیرہ ہے، ان میں ہمیں پلانز بھی بنے ہوئے ملیں گے کہ ہم نے کیسے کرنے ہیں پلان. تو یہ بھی ظاہر ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی مہربانی، ورنہ ہم اگر پلان بنائیں گے تو ہمیں پہلے علماء کرام سے چیک کروانا ہے. خاص طور پہ اجتماعی معاملات ہوں، فقہی قواعد ہوں، یا کوئی نیا آئیڈیا، کوئی نیا آئیڈیا آ جاتا ہے نا، تو علماء کرام سے اس کو ضرور چیک کر لیں. پھر اصل کام کیا ہے جو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق، اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، فکر آخرت، ذکر، اللہ کا ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، دنیاوی معاملات، لوگوں کے ساتھ معاملات، اور دعوت تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بہت ضروری ہے. صرف اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، اپنے ارد گرد بھی لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے اور غلط بات سے روکنا ہے. ٹیم ورک کرنا، جیسے ہماری یہ ٹیم قرآن کلاسز کے لیے پوری ایک الفلاح منزل کے اندر ایک ٹیم ہے جو کام کرتی ہے، یہ ساری کورسز کرواتی ہے QC1 سے لے کے QC7 تک. اجتماعیت، ہم اسلام تو دین اجتماعیت کا ہے. اسلام کا تو بیسک جو سب سے بیسک 5 اراکین ان میں سے صلات کے لیے تو حکم ہی ہے کہ باجماعت ادا کرو. کیوں؟ اجتماعیت کے لیے. تو یہ سارے کام جو ہیں یہ ہمارے کرنے کے. اب ایک سوال آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو ہم نے ٹھیک کر لیا، تبلیغ کیوں ضروری ہے؟ تبلیغ اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیت، پہنچا دو مجھ سے یا میری طرف سے، ان سے انی میری طرف سے، ولو اگرچہ، آیت ایک آیت. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری طرف سے اگر ایک بھی آیت تمہیں ملی ہے تو اس کو پہنچا دو. کہاں پہنچانا ہے؟ لوگوں کو پہنچانا ہے. یہ تو ہم پہلے دن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ جو سیکھ رہے ہیں، جو اللہ کا پیغام ہے، جو رسول کا پیغام ہے، وہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے. اب اس کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم نے پڑھی ہے یا ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک پہنچانا ہے. لیکن کیسے پہنچانا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. جنگ کر کے نہیں پہنچانا، لڑائی جھگڑا کر کے نہیں پہنچانا، محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا ہے. یہی تبلیغ ہے.
اس میں اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت کو لگانا ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہے۔ ہر انسان تبلیغ مختلف طریقے سے کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ اپنا وقت دے سکتا ہے وہ وقت دے، جو وقت نہیں دے سکتا اگر وہ پیسہ دے سکتا ہے تو پیسہ دے، اگر وہ اپنی کوئی ابیلٹی، کوئی صلاحیت دے سکتا ہے تو وہ دے، اور جو یہ ان میں سے بھی کچھ نہیں کر رہا تو کم از کم جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کریں۔ اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جب یہ جیسے میں کورس کنڈکٹ کر رہی ہوں، ہمارا جو ہم زوم کے تھرو کرتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ جو زوم کا لنک ہے کیونکہ یہ اچھا خاصا ایکسپینسو ہوتا ہے، کیونکہ ڈالرز میں ہوتا ہے نا، ڈالر آپ کو پتا کتنا مہنگا ہے، تو بہت سے لوگ ہیں جو اس کو خریدنے کے لیے بھی، فی الحال تو ہم اس کو خود خرید رہے ہیں، لیکن جیسے ہم نے اور جو زیادہ سینئر لوگ ہیں ان کو اسپانسرڈ، ان کے اپنے اسٹوڈنٹ اسپانسر کرتے ہیں، جو ایکس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اسپانسر کرتے ہیں ان کے زوم لنک کو خریدنے کے لیے، اینولی اس کو خریدنا ہوتا ہے۔ جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ مختلف طریقوں سے ٹائم دیتے ہیں، ٹیکنیکل اسسٹنٹس دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ ہیں وہ ٹیکنیکل اسسٹنٹس دیتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی مدد کرتے ہیں، کہ کم از کم اگر ہم خود یہ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ تو کر سکتے ہیں نا۔ اول تو ہمیں خود یہ کام کرنا چاہیے، تو ہم اگر خود نہیں کر رہے تو ان کو ہیلپ آؤٹ ضرور کریں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اب آپ نے جو اگلے اسباق میں آنے والی آیتیں اور اذکار ہیں ان کو اسی طرح سے پڑھنا ہے، یعنی ہر آیت کا غور سے مطالعہ کرنا ہے، تصور کا استعمال کریں گے اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے، آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کریں گے، اور پھر اس دعا کی روشنی میں خود کے گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ یعنی احتساب کریں گے اور اگلے دنوں کا پلان بنائیں گے، اور آخری بات جو ہم نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں اور ان کی نیکی کا ثواب ہمیں بھی ملے۔ جب آپ کسی کو کچھ اچھی بات سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور وہ اس میں عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن سیکھنے کے اس کلاس میں آپ کو انرول کروانے کے لیے آپ کو انفارم کیا گیا ہوگا ان کو بھی اس کا اجر، آپ لوگوں کو اجر کم نہیں ہو رہا، آپ لوگوں کو تو اتنا اجر مل رہا ہے جو آپ سیکھنے کے لیے ایفرٹ کریں، لیکن ان لوگوں کو بھی اتنا ہی اجر مل رہا ہے جنہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس کلاس میں شامل ہوں۔ جیسے میں ہمیشہ اپنے اگزامپل دیتی ہوں کہ مجھے میری ایک فرینڈ کہہ لیں، میرے بیٹے کی ٹیچر تھی جنہوں نے مجھے یہ بھیجا تھا، اس کا لنک بھیجا تھا، اور جس دن میں نے فرسٹ کلاس اٹینڈ کی تھی تو میں نے اس دن سوچا تھا، میں نے اس دن پڑھانے کا نہیں سوچا تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ٹیچر بنوں گی، کیونکہ مجھے لگتا تھا میں تو یہ پڑھا ہی نہیں سکتی، یہ تو بہت قابل لوگوں کا کام ہے، لیکن میں نے اس دن یہ سوچا تھا کہ میں اس کلاس میں جس میں خود پڑھ رہی تھی کہ میں اپنے تمام ریلیٹڈ لوگ، چاہے وہ میری فیملی ہے چاہے وہ میرے فرینڈز ہیں، جو بھی ہے میں ان سب کو اس میں کلاس میں انرول کرواؤں گی، اور الحمدللہ میں اپنی فیملی کے مطلب امیجیٹ فیملی اور اس کے علاوہ میں اپنے بہت سے فرینڈس کو اس میں کروا چکی ہوں، اور جب سے میں خود پڑھانا شروع ہوئی تو الحمدللہ اس کے بعد تو اور بھی لوگ، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے سے جڑے ہوئے لوگ اور پھر اس کے بعد باقی سب لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا۔ مطالعہ کے بعد دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ، جو چیز ہم شروع سے استعمال کر رہے تھے یہ والا سرکل، وہ ہم نے آج سیکھ لیا کہ اس کو ہم نے کیسے ڈیزائن ہوا ہے اور کیسے ہم نے اس کو کرنا ہے۔ اب قرآن کے حقوق، قرآن کے حقوق ہیں ہم پہ، یہ جو آیت گزری ہے اس پہ اور دیگر آیات کی روشنی میں، قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ ایمان رکھنا، دوسرا پڑھنا، تیسرا سمجھنا، چوتھا تدبر کرنا، پانچواں عمل کرنا اور چھٹا پھیلانا۔ یہ قرآن کے حقوق ہیں جو ہم سب پر واجب ہیں۔ اور ایک بات، اہم بات نوٹ کر لیں کہ بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد نزول پورا نہیں ہو سکتا۔ آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے، صرف یہاں پر نہیں رکیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہمارا قرآن کا پارٹ مکمل ہوتا ہے۔ آج تھوڑا سا لمبا ہو گیا کیونکہ درمیان میں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، کچھ باتیں بھی آج بہت ڈیٹیل میں کرنے والی تھی، تو صرف 30 سیکنڈ کی بریک، اس کے بعد ہم اگلا انشاءاللہ تعالی اس کی گرامر کرتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم پہ کلاس ختم ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبق نمبر 17 کے بی پارٹ یعنی فعل، امر اور نہیں میں ہم آج کچھ نئے صیغے سیکھیں گے. سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام یا صفت، فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے. فعل کی 3 قسمیں: فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. یہ دونوں ہم پڑھ چکے ہیں. فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا. امر اور نہیں سے کیا مراد ہے؟ امر اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے، نہیں اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے. سب سے پہلے یہ فعالہ کا ٹیبل مکمل ماضی، مضارع اور امر کے ساتھ یہ ایک دفعہ آپ کروا دیں تاکہ ہم اس کو ریوائز کر لیں. جی ارمین بنت یاسر. فعلا اس نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلوا وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلوا آپ کرتے ہیں، افعلوا میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلوا میں ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، افعلوا کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلوا مت کرو. جزاک اللہ بیٹا. فتح ارسال عرب آپ کروائیں بیٹے. فاتح اس نے کھولا، فاتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. جزاک اللہ بیٹا. ناصرہ کوئی اور ہینڈ ریز کرے اور جلدی سے یہ بھی کروا دے ناصرہ کا ٹیبل. جی ادیبہ کوثر آپ کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصر اس نے مدد کی، ناصر ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تنصرو تم مدد کرتے ہو، انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. جزاک اللہ سسٹر. آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال سیکھیں گے. جیسے سب سے پہلے دارابا یدربو سے ادرب، افتح، انصر، اور تیسرا آ گیا دارابا دعات والا جو ٹیبل تھا ہمارا دارابا کا، ادرب مار، ادربو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو. ادرب مار، ادربو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو. ادرب مار، ادربو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو. جی کون کروانا چاہے گا؟ جلدی جلدی ہینڈ ریز کریں. جی پروین آپ کروائیں. اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضرب مت مارو. جزاک اللہ سسٹر. ارمین بنت یاسر آپ کروائیں. ادرب مار، ادربو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو. جزاک اللہ بیٹا. ارسال عرب آپ بھی کروا دیں. ادرب مار، ادربو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو. جزاک اللہ بیٹا. جی
اب یہ دارابا کا پورا ٹیبل آ گیا. دارابا اس نے مارا, دارابو ان سب نے مارا, دربتا آپ نے مارا, دربتو میں نے مارا, درب تم آپ سب نے مارا, دربنا ہم سب نے مارا. یدریبو وہ مارتا ہے, یدریبونا وہ سب مارتے ہیں, تدریبو آپ مارتے ہیں, ادریبو میں مارتا ہوں, تدریبونا آپ سب مارتے ہیں, ندریبو ہم مارتے ہیں. ادرب مار, ادریبو مارو. لا تدرب مت مار, لا تدریبو مت مارو. جی یہ پورا ٹیبل کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں جلدی سے. جی فریدہ امجد آپ کروائیں سسٹر. فریدہ امجد اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. سوری. دربا اس نے مارا, دربو ان سب نے مارا, دربتا آپ نے مارا, دربتو میں نے مارا, دربتم آپ سب نے مارا, دربنا ہم سب نے مارا. یدریبو وہ مارتا ہے یا مارے گا, یدریبونا وہ مارتے ہیں یا وہ ماریں گے, تدریبو وہ سب مارتے ہیں یا وہ سب ماریں گے. تدریبو آپ مارتے ہیں. تدریبو آپ مارتے ہیں, ادریبو میں مارتا ہوں, تدریبونا آپ سب مارتے ہیں, ندریبو ہم مارتے ہیں. ادرب مار, ادریبو مارو. لا تدریبو مت مارو, مت مار, لا تدریبو مت مارو. جزاک اللہ سسٹر. لا تدریب ہے. جی بالکل ٹھیک ماشاء اللہ سے. اب عربی بول چال. ادرب مار, ادریبو میں مارتا ہوں, ادریبو مارو, ندریبو میں مارتا ہوں. اچھا اس کے ساتھ ایک لفظ کا ہم نے اضافہ کیا, کرہ. الکرہ, کرہ عربی میں کہتے ہیں فٹ بال کو. ٹھیک ہے, تو ادرب الکرہ فٹ بال کو مارو, کیونکہ ویسے تو مارنا بری بات ہے, تو یہاں پر ہم نے عربی بول چال میں فٹ بال کو مارنے کے لیے الکرہ کا لفظ یوز کیا ہے. تو میں کوشچن کرتی ہوں, کون آنسر کرے گا؟ ادیبہ کوثر آپ آنسر کریں گے. ہاں جی ٹھیک ہے. ادرب القرہ, ادریب القرہ, ادرب القرہ. جی ٹھیک, ادرب القرہ. ندریب القرہ. جزاک اللہ. اب اگلا سامیہ یسمع سے اسما سن, اسمع سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمع مت سنو. اسمع سن, اسمع سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمع مت سنو. جی ارمین بنت یاسر آپ کروائیں. اسما سن, اسما سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمع مت سنو. جزاک اللہ بیٹا. جی ارسالہ ریب آپ کروائیں. اسما سن, اسما سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمع مت سنو. جزاک اللہ بیٹا. اب یہ سامیہ کا پورا ٹیبل. سامیہ اس نے سنا, سامیہ ان سب نے سنا, سمیتا آپ نے سنا, سمیتو میں نے سنا, سمیتم آپ سب نے سنا, سمینا ہم سب نے سنا. یسمع وہ سنتا ہے, یسمعونا وہ سنتے ہیں, تسمع آپ سنتے ہیں, اسمع میں سنتا ہوں, تسمعون آپ سب سنتے ہیں, نسمع ہم سنتے ہیں. اسمع سن, اسمع سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمع مت سنو. جی سسٹر پروین آپ کروائیں گے یہ پورا ٹیبل. جی. سامیہ اس نے سنا, سامیو ان سب نے سنا, سامی سامیتا آپ نے سنا, سامیتو میں نے سنا, سامیتم آپ سب نے سنا, سامینا ہم سب نے سنا. یسماؤ وہ سنتا ہے, یسمعونا وہ سنتے ہیں, تسماؤ آپ سنتے ہیں, اسماؤ میں سنتا ہوں, تسمعونا آپ سب سنتے ہیں, نسماؤ ہم سب سنتے ہیں. اسما سن, اسماؤ سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمعو مت سنو. جزاک اللہ سسٹر. اب عربی بول چال. اسمع سن, اسمعو میں سنتا ہوں, اسمعو سنو, نسمعو میں سنتا ہوں, ہم سنتے ہیں. اب اس کے ساتھ القرآن کا اضافہ کر دیا. اس سال میں کوشچن کرتی ہوں, آپ آنسر کیجئے گا. اسمع القرآن, اسمع القرآن.
اسماعول قرآن. نسمع القرآن. جزاک اللہ. اب یہ آپ کا ہوم ورک ہے. علم علمہ سے علم جان، علم جان لو. لا تعلم مت جان، لا تعلم مت جان لو. اور عاملہ یا عملو سے عمل عمل کر، عملو عمل کرو. لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. یہ عاملہ کا پورا ٹیبل آپ کے سامنے ہے. ارمین بنت یاسر ایک دفعہ آپ یہ ٹیبل کروا دیں. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملونا وہ سب عمل کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں. تعملو آپ عمل کرتے ہیں، عملو میں عمل کرتا ہوں، تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم عمل کرتے ہیں، ہم سب عمل کرتے ہیں. عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. جزاک اللہ. ایکسیلنٹ بیٹا، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے کروایا. اب ہمارے پاس فعل کے جو 4 اہم نمونے ہیں، جیسے فے سے فاتحہ، اسی کے پیٹرن پہ فعلا اور جعلا ہیں. فاتحہ، یفتح، افتح، اس کے تینوں صیغے بتائے گئے ہیں. اس کے بعد نون ناصرہ کو ظاہر کرتا ہے. اس پہ خالقہ، ذکر اور عبدہ کے ہم نے ٹیبل پڑھے ہیں. ناصرہ، ینصر، انصر. تیسرا دوات سے ضربہ، یضرب، اضرب. چوتھا سین سے سامیہ، یسمع، اسمع. اس سے علیمہ اور عاملہ بھی ہیں. یہ ہمارے 4 ابواب جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں. فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سامیہ. ٹھیک ہے. یہ جو کیا گیا ہے، آپ کو ریڈ نشان نظر آ رہا ہے، یہ ان میں جو تبدیلی آتی ہے اس کے لیے ہے. اب یہ دیکھیں، ان 4 سٹائلز کو دہرانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، جو ہم نے نماز کے قرآن میں سیکھے ہیں، کورس میں سیکھے ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹی سی نظم ہے. اگر قرآن کھولو گے فاتحہ یفتح تو اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ ینصرو. ورنہ مار پڑے گی، ضربہ یضربو. اس لیے سن لو، سامیہ یسمعو. یہ اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو یہ 4 ابواب بڑی جلدی یاد ہو جائیں گے. فاتحہ مدد، اس نے مدد کی. ناصرہ فاتحہ اس نے کھولا، ناصرہ اس نے مدد کی، ضربہ اس نے مارا، سامیہ اس نے سنا. اب آخر میں ہمارا آج کا نقطہ تعلیم. آج کا نقطہ تعلیم، پچھلے سبق میں ہم نے یاد رکھنے کا ایک بہت ہی اہم راز سیکھا تھا کہ اگر ہم الفاظ کو مثالوں سے سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ہمیں معنی جلدی یاد ہوں گے، معنی جلدی یاد آئیں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے میں نہیں جائے گا، گڑبڑ نہیں ہوگا. اب اس کورس کا ایک خاص راز کیا ہے؟ ہر ایک مثال جو اس کورس میں دی گئی ہے وہ نماز سے ہے، یعنی آسان اور جانی پہچانی. کیوں؟ کیونکہ نماز ہم دن میں الحمدللہ 5 بار پڑھتے ہیں، تو اس کورس میں جتنی بھی مثالیں ہیں وہ نماز سے ریلیٹڈ ہیں. تو نماز جب ہم 5 دفعہ پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے وہ آسان بھی ہے اور جانی پہچانی بھی ہے، اور اس سے ہماری روحانی یا جذباتی ایفیلیشن بھی ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں نا تو ہماری ایک انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا، تو روحانی یا جذباتی ایفیلیشن بھی ہے، بار بار استعمال میں آنے والی بھی ہے. اس لیے نماز کے ہر ایک لفظ کے معنی کو اچھی طرح یاد کیجیے. الحمدللہ. یاد رکھیے، سبق نمبر 17 کے اختتام تک ہم نے 208 الفاظ سیکھ لیے ہیں، جو قرآن میں 39,571 بار آئے ہیں. یعنی ہمارا جو سفر ہے قرآن کورس 1 کا، وہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. 7 ہوم ورک ریمائنڈر کبھی نہیں بھولے، اس کورس کے بعد بھی نہیں بھولے. 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کی کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. الحمدللہ آپ منتخب ہیں. اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس انتخاب کو مت نظر انداز کریں. ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر. پاکٹ بک یا شیٹ کو نہیں بھولنا.
टीचर बनिए, आपने सबक में जो सीखा उसको सिखाना आसान है, तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। और ट्रेनिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह ताला वो भी मिलेगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।